बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ सवाल जवाब की बहर रास्त नशिश को लेकर डेली असम्बली का गामदी सेंटर से हाज़िर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। तो शुक्रिया आपके वक्त का। अब सब मेरे सामने सही बुखारी की एक रिवायत है गामदी साहब से, उसका मफ़हूम और मुद्दा हम जानेंगे। सैयदना अबू बकर की निस्बत से एक मरफ़ू रिवायत बयान की जाती है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा के गए हैं कि हमारी मीरास नहीं होती, हम अम्बिया जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सदका होता है, और ये कि आले मोहम्मद के अखराजात इसी माल से पूरे किए जाएंगे, मगर इन्हें ये हक़ नहीं होगा कि खाने के अलावा और कुछ तसर्रुफ़ करें। मैं अल्लाह की कसम आपके सदक़े में से जो आपके ज़माने में हुआ करता था उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करूँगा, बल्कि वही निज़ाम जारी रखूँगा जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। फिर सैयदना अली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहने लगे, ए अबू बकर, हम आपकी फ़ज़ीलत व मर्तबे का इक़रार करते हैं। इसके बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी क़राबत और अपने हक़ का ज़िक्र किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत वालों से सलूक करना मुझे अपनी क़राबत वालों से सलूक करने से ज़्यादा पसंद है। हम सब ये पस मंज़र तो बाग़ फ़िदक का है, उस पर आपका नुक़्ता नज़र सामने आता रहता है। रिवायत को सामने रख के 2-3 सवालात हैं वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर दीन और शरीयत ने विरासत का कोई कानून मुकर्रर किया है, तो जिस तरह हम आम मुसलमान उसके पाबंद हैं, तो अम्बिया को भी होना चाहिए। क्या कुरान मजीद में कोई ऐसा इस्तिस्ना मौजूद है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नबी के मीरास लेने और आगे तक़सीम करने का हक़ नहीं रखते? ये इस्तिस्ना कैसे पैदा हुआ, और अगर पैदा हुआ है तो ख़बर वाहिद से पैदा हुआ है? ख़बर वाहिद तो दीन में कोई मुस्तकिल बिज़ात हुक्म नहीं दे सकती। पहले सवाल का जवाब इरशाद फरमाएँ कि ये रिवायत कुरान में दिए गए मीरास के उमूमी मुतलक कानून के अंदर एक तख़सीस पैदा कर रही है ख़बर वाहिद के ज़रिए। सबसे पहले खुद कुरान का कानून समझना चाहिए। मैंने तो बारहा लोगों को तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह ताला ने मीरास के बारे में जो हिदायत सूरह निसा में दी हैं, उनके पस मंज़र को और ख़ुद उनके अल्फाज को बहुत अच्छी तरह समझने के बाद ही वो बाकी सब चीज़ों को समझ सकते हैं। पस मंज़र ये है कि पहले से मीरास की तक़सीम के बारे में कुछ रवायात चली आ रही थी, उनको कुरान मजीद ने मारूफ़ से ताबीर किया है। मारूफ़ यानी सोसाइटी का दस्तूर। एक रिवाज है, उसके तहत मामलात हो रहे हैं। पहले मरहले में तो यही तवज्जो दिलाई कि लोग उस मारूफ़ की और उस रिवाज की पाबंदी करें। इसके बाद फिर सूरह निसा की आयात 11-12 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मारूफ़ में बहुत सी चीज़ें निज़ा का बायस बनती हैं, क्योंकि मीरास एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में आप फ़ैसले करते हैं, किसी को कोई मामला है, कोई इख्तलाफ है, बात हो जाएगी। मरने के बाद आप क्या छोड़ के गए हैं उसको तक़सीम होना है। इसमें पहला सवाल, और ये बड़ा नाजुक सवाल है, वो ये है कि हक़दार कौन है। तो हक़दार कौन है के बारे में हम दुनिया की तारीख़ में जाते हैं, मालूम होता है कि दसियों किस्म की आरा रही। एक लंबे अरसे तक दुनिया के तमद्दुन में ये राय रही है कि बड़े बेटे को दे दिया जाए, एक ही जगह रहेंगी सारी चीज़ें, और इस तरह जो जायदाद बनी है या जो एम्पायर वजूद पे आया है उसमें कोई खलल नहीं होगा। ऐसी ही बहुत सी रवायात दुनिया के दूसरे इलाकों में, दूसरी तहज़ीबों में रही हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि सबसे पहले तो मेरा फ़ैसला ये है कि तुम्हारे बराह रास्त आइज़ा किसके हक़दार है। बराह रास्त आइज़ा कौन है? मैं जब दुनिया से रुखसत होता हूँ तो मेरे वालिदैन मेरे साथ पीछे से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनके यहाँ पैदा हुआ, मेरी औलाद और मियाँ और बीवी का रिश्ता, क्योंकि कानून ने अगरचे वो रिश्ता बनाया है, ताहम वो बराह रास्त रिश्ता है। तो इरशाद फरमाया कि ये है हक़दार। अब अगर किसी की औलाद नहीं है तो फिर उसके साथ बहन भाई उसकी जगह ले सकते। एक फ़ैसला अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। ये फ़ैसला करना आसान नहीं था। दुनिया की तारीख़ पर एक निगाह डाल के देख लें, इसमें बहुत कुछ नज़ात रहे हैं। दूसरा मसला ये था कि ये सब बराह रास्त रिश्तेदार हैं, यानी बीवी भी, शौहर भी, औलाद भी, वालिदैन भी। तो इनके हिस्से
کیسے تقسیم ہو، یعنی کیا اصول ہے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ میں اگر والدین کے بارے میں فیصلہ کروں کہ انہیں زیادہ دوں گا تو اولاد کے ماتھے پہ شکن آ سکتی ہے، اولاد کے معاملے میں کہوں تو والدین یہ خیال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی ان میں سے کون اقرب و نفع ہے، یہ اسی سورہ میں انہی آیات پہ اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ تمہارے ساتھ کس کا منفعت کا زیادہ تعلق ہے۔ اس میں دیکھیے ایک ہی لفظ میں بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا، یعنی میراث کی تقسیم میں حقدار کیسے بنتا ہے، منفعت کے تعلق کی بنیاد پر رشتہ داروں سے ایک بالطبع منفعت حاصل ہوتی ہے، تو یہ بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے تمہاری میراث میں ان کو وارث بنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس میں منفعت ہی کا قرب و بعد فیصلہ کرے گا کہ کس کا حصہ کم اور کس کا زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک؟ تو تم فیصلہ نہیں کر سکتے، لا تدرون، یہ فیصلہ پھر میں نے خود فرما دیا۔ تو اس کو اپنی وصیت اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں اب کوئی نزاع نہ ہو۔ اللہ نے مقرر کر دیا یہ والدین کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد نہ ہو تو یہ بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ میاں کا حق ہے۔ لیکن جب یہ قانون بیان کیا تو یہ بتایا کہ اس سے پہلے تم کو حق حاصل ہے کہ تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو قدغن فحوائے کلام سے لگ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے حصوں میں اب تصرف کا حق میرے یا آپ کے پاس نہیں رہا، تو ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میری وصیت ہے، تو اللہ کی وصیت کے مقابل میں تو کوئی وصیت پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کے علاوہ اور رشتہ داری کے تعلق کو چھوڑ کر خود ان کی کسی ضرورت، کسی منفعت کے پہلو سے اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو ہر جگہ یہ فرمایا کہ تمہاری وصیت کے بعد، اور اس وصیت کو نکرہ استعمال کیا، جو وصیت تم چاہو کر لو، جتنی چاہے کر لو، کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر سوائے اس ایک پابندی کے۔ یہ قانون ہے، اس میں مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ ہم اپنی میراث کے بارے میں یہ وصیت کر دیں کہ یہ ساری کاری اللہ کی راہ میں، یعنی اس میں کیا چیز ہے جو قانون کے خلاف ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ جو وارث ہیں ان کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا جائے، یعنی میں وصیت کروں گا، میں نے ساری اللہ کی راہ میں وصیت کر دی، میں نے 1/3 کر دی، میں نے 2/3 کر دی، جو بچے گا اس میں وارثوں کے حصے ہوں گے۔ اگر میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں تو اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر صرف نصیحت کی تھی کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہے، یعنی اپنے ایک صحابی کو انہوں نے کہا میں سب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا تمہارے اعزاء اقربا ہیں، ان کو کیوں دوسروں کا محتاج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ جس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں، نہ اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے، جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اگر اس زاویے سے انہوں نے دیکھا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی فدق اور اس طرح کے باغات وغیرہ یہ کوئی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومی املاک کی حیثیت سے محفوظ رکھ لیے تھے، اور یہ فرمایا تھا بلکہ اسی میں یہ اصول بیان کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں قومی املاک رہنی چاہیے، سورہ حشر میں ہے تو اس میں پوری بات بیان کی ہے کہ قومی املاک جیسے زمین ہے، جس طرح زمین کے خزانے ہیں، تو یہ فرمایا ہے کہ یہ قومی املاک ہی کی حیثیت سے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر تم ان کو نجی ملکیت میں دے دو گے تو لِکَیْلَا دُولَتُم بین الاغنیاء منکم، ایسا ہوگا پھر کہ یہ تمہارے اغنیاء ہی میں گردش کرتے رہیں گے،
یعنی نجی ملکیت پہ دے دو گے تو تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور انہی کے ہاتھوں میں جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنی ہونے کے مواقع پیدا کر دیے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے کچھ قوانین اور اصول چل رہے ہیں، تو ان کو قومی املاک رکھا جائے۔ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ اس میں اپنے اخراجات بھی پورے کریں، اپنے اعزاء اقربا کے اخراجات بھی پورے کریں۔ تو اس کے بارے میں اگر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر سیدنا صدیق نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ان کو قومی املاک کی حیثیت دی اور ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو حضور نے اپنے لیے کیا تھا، صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ قرآن کے زاویے سے دیکھیے اور ان کو قومی املاک کی حیثیت سے سامنے رکھ کر رائے قائم کیجیے، تب بھی سیدنا صدیق ہی کی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر میراث کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو سامنے رکھیں، تب بھی قرآن کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے نزدیک اگر آدمی جذبات یا تعصبات میں مبتلا نہ ہو، تو استدلال کی بنیاد پر تو سیدنا صدیق کی رائے پر کوئی ادنا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب کچھ ضمنی توضیحی سوالات ہیں اسی سے متعلق، وہ بھی لکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز جو اولاد ہے، ظاہری بات ہے اس قضیے کے اندر تو اولاد فریق کی حیثیت سے کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ ایک چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اس وصیت سے خود اولاد کیسے ناواقف ہے، اور باہر سے ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمیں رسول اللہ کی وصیت ہے۔ تو وصیت تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تمام اعزاء اس وصیت سے واقف ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس معاملے میں اولاد کے پاس جو کچھ نہیں آ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ بات آئی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو بچوں کو پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی بنسبت باہر والوں کے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی موقع پر مسجد میں، کسی خطبے میں، کسی موقع پر فرمائی ہوگی، وہ بسا اوقات ذہن میں نہیں رہتی۔ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سقیفہ بنی ساعدہ میں سامنے آئی۔ رسالت میں آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی ہے، ایک قریش کی ہے، میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا، لیکن انصار اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ مجلس منعقد ہوئی، تقریریں ہونا شروع ہو گئیں۔ سیدنا صدیق نے ہی یاد دلایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ لقد علمت یا سعد، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ اس وقت ان کو یاد آ گیا، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو ایسا بارہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کہی گئی تھی لیکن وہ ذہن میں نہیں رہی، توجہ نہیں رہی، یا اس کی کوئی دوسری توجیہ ذہن میں ہے جس توجیہ پر آپ مطمئن ہیں، یعنی وہ بات کسی خاص مال کے بارے میں فرمائی گئی تھی، اس کے بارے میں نہیں فرمائی گئی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر سیدہ نے یہ خیال کیا ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ کون سا معاملہ ہے جس میں دو آراء نہیں ہو جاتی، استدلال کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق کا استدلال انتہائی قوی ہے، اس وجہ سے معاملہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیوں غلط فہمی ہوئی، یہ اگر نہ بھی ہماری سمجھ میں آئے تو آخر اس میں اتنا زیادہ سر کھپانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جو اصل معاملہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم سب ہوتا ہے اکثر کہ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی ایک فریق کو بھی بات کہہ دی جاتی ہے کہ میرے بعد اس طرح معاملات کرنا، اولاد کے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد آتی ہیں۔ اچھا، ہم سب تھوڑا نازک سوال ہے لیکن ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جو آپ نے موقف پیش کیا۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں وصیت کے بارے میں، جو حق آپ نے بتایا میراث کے قانون میں قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، آپ جب ان کو وصیت کرتے ہیں تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت یہ کرتے ہیں کہ سارا مال مت کرو، بھائی اولاد کا بھی ظاہری بات ہے حق ہے، انتہائی زیادہ سے زیادہ آپ نے کہہ دیا، یاد دے دی، تلقین کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تلقین دوسروں کو کی گئی ہے اس کو بطریقہ اولا خود پیغمبر کو عمل درآمد کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے اس کی بھی اولاد ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس سچویشن میں اولاد وہ حق منوانے کے لیے سامنے بھی آ گئی ہے، گویا تقاضا فطری طور پر موجود تھا، پیدا ہوا، ضرورت سامنے آ گئی۔ تو جو نصیحت دوسروں کو کی گئی پیغمبر کی جانب سے، آپ کے موقف کو اگر تسلیم کر لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود پیغمبر نے اس کا عمل کیوں نہیں کیا؟ سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے رسول اللہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا حصہ دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی دیتا رہوں گا۔
یہ قومی املاک ہے، رہیں گی، اس لیے محرومی کا تو وہ فیصلہ نہیں۔ رسول اللہ کو پتہ تھا مال فے تو چل ہی رہا ہے کہ اسی لیے یہ تو ان کو معلوم تھا، رسول اللہ کو بھی معلوم تھا۔ سیدنا صدیق نے اس کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ جس طرح تمہاری کفالت کرتے تھے، جس طرح تمہیں اس میں سے کوئی مال دیتے تھے، جس کو بھی دیتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، کوئی میراث ہوتی تو اس میں ان کا حصہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا تھے، کیونکہ بیٹی ہے تو بیٹی کو تو اگر میراث بھی تقسیم کی جائے گی تو قانون کے مطابق آدھا ہی ملنا ہے نا، باقی آدھا تو باقی اجزاء کی طرف جانا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر جس طرح آپ نے روایت پڑھی ہے پوری وضاحت کر دی ہے کہ وہ حصے ایسے ہی ملتے رہیں گے، اور یہی ہوا، یعنی پوری کفالت ہوتی رہی، اسی طرح سے ملتے رہے، اور اس کے بعد بندوبست بھی ایک موقع کے اوپر انہی لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ آپ خود دیکھ لیا کریں ان معاملات کو۔ وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ قومی املاک ہے، ان میں جس کے لیے رسول اللہ نے جو طریقہ طے کیا ہے میں اس کو ویسے ہی جاری رکھوں گا، لیکن یہ رہیں گی قومی املاک، یہ کسی کے ملکیت میں نہیں دی جا سکتی۔ یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ جو غلط فہمی عام طور پہ پیدا کی جاتی ہے، ظاہری بات ہے اس کے پس منظر میں سیدنا ابوبکر کے بارے میں کچھ اور تصورات موجود ہیں، یہ جو بڑے کبار صحابہ ہیں، اور پورا کا پورا ہمارے ہاں جو مسئلہ امامت پیدا ہوا ہے اس میں سیدنا علی کے ساتھ صحابہ اکرام کے جو مد مقابل چیزیں کشمکش دکھائی جاتی ہے، اس پس منظر میں سچویشن کو سمجھیں تو بڑی قصہ کہانیاں لوگوں نے بنا لی کہ محرومی کی داستانیں، اور پھر ظلم، اور پھر جنازے میں شرکت، عدم شرکت، وہ تو وائزین کے قصے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ ایک چیز جو تھوڑا سا تردد پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، اور پیغمبر کے گھر والے اگر کوئی مطالبہ لے کر آ جاتے ہیں اور ان کی غیر معمولی قربانیاں بھی ہیں، تو قومی املاک کے اندر تو بہت کچھ موجود ہے، اور باقی صحابہ کو بھی دیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے فتوحات ہوئی ہیں، جو حصے ملتے تھے، کچھ تقسیم بھی ہوتے تھے۔ تو جس طرح کی ڈیلنگ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے اس میں یہ کہ بالکل قانونی طرح کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ بھئی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے اسی طریقے سے لے گا، ملکیت کی ملے گی، یعنی کوئی احسان کا معاملہ پیغمبر کے گھر والوں کے ساتھ غیر معمولی محبت، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ سے زیادہ کروں گا لیکن دوں گا صرف وہی جو طے کر کے گئے ہیں، یعنی اتنی اراضی، اتنی فتوحات، اتنی ملکیتیں قومی خزانے میں موجود تھیں تو کچھ اور دینے میں کیا حرج تھا؟ دینے دلانے کا کیا سوال ہے؟ یہ باغ فلک کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کیا وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تیرے پاس تھا؟ وظائف جس طرح سے باقی لوگوں کو ملتے تھے اسی طریقے سے رسول اللہ کے خاندان کو بھی ملتے تھے، یعنی وظائف تو بہت بڑی مقدار میں دیے جاتے رہے ہیں، یہ زیر بحث نہیں، تو وہ الگ سے چل رہے تھے، وہ تو الگ سے چل رہے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مطالبہ تھا جس کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا وظائف نہیں مل رہے تھے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ وظائف ملتے تھے، ان کی آپ تفصیلات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ خاندان رسالت ہی کو دیے جاتے تھے۔ اچھا، اسی طرح اکابر صحابہ، اسی طرح بدری صحابہ، سب کے لیے ان کی خدمات کے لحاظ سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا تھا، یعنی ایک عظیم سلطنت وجود میں آ گئی، اس میں سواد عراق کی زمینیں تھیں، وہ تو جو آمدنی کی سنبھالی نہیں جاتی تھی کچھ دیر کے بعد، تو بہت خطیر رقمیں وظائف میں دی جاتی رہیں۔ بنو امیہ بھی دیتا ہے اسی طریقے سے، تو زیر بحث یہ نہیں تھا، زیر بحث ایک خاص اراضی تھی، خاص باغات تھے جن کو حضور نے اپنے خاندان کی ضرورتوں کے لیے خاص کیا ہوا تھا، ان کا ایسے ہی خاص رہیں گے، میں ان میں کوئی تصرف نہیں کروں گا اپنی طرف سے، لیکن یہ قومی املاک ہے اور یہ اسی حیثیت سے رہیں گی، یعنی گویا حکومت کے پاس رہیں گی اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ یہ بہت سادہ بات ہے۔ میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے، یہ آج بھی ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں، جب آپ حسن ظن کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو شدید اختلاف بھی ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدلائل یہ رائے ہوگی، مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر پورا اطمینان ہو جاتا ہے اس بات پر کہ سیدہ کا استدلال زیادہ صحیح ہے، تب بھی میں یہی خیال کرتا کہ سیدنا صدیق کے خیال میں صورتحال یہ تھی، انہوں نے جو رائے قائم کی وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے قائم کی، وہ استدلال غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بدگنی نہیں کروں گا۔ میں نے بارہا اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے پورے موقف پر قائم رہیں، مخالفین کے بارے میں یہ مان لیں کہ ان کی رائے سے یا ان کے مقدمات سے ان کا اختلاف دلائل کی بنیاد پر، اور یہ کہہ دیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں،
ہم ان کو نہیں مانتے. یہ سارے جو کچھ بھی اختلافات ہیں یہ اگلے دن بالکل ختم ہو جائیں گے. یعنی اختلافات رہیں گے لیکن مخالفتیں ختم ہو جائیں گی, طعن و تشنیع ختم ہو جائے گی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی. یہ بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جائیداد کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ایک رائے آپ کی ایک میری ہے. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کی تو نیت خراب ہو گئی, انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے, ان کے دلائل کمزور ہیں, میں ان دلائل کی بنیاد پر یہ رائے رکھتا ہوں, یہ رائے رکھتے ہیں. مذہب میں بھی اگر یہی رویہ اختیار کر لیا جائے, عقائد میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے, تفسیر میں بھی یہی رویہ اختیار کر لیا جائے, تو پھر مسلمانوں کے اندر 1000 مدرسہ فکر ہو کوئی خرابی نہیں ہوتی, پھر وہ مدارس فکر ہی رہتے ہیں. لیکن جب اس سے آگے بڑھ کر ہم نیت پر حملہ آور ہوتے, محرکات طے کرتے, اس کے پس منظر میں اترنے کی کوشش کرتے, لوگوں کو دشمن بنا کے غور کرتے ہیں, تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دشنام ہوتی ہے. پھر وہی آدمی جو اپنی طرف سے پوری صداقت کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے غاصب سے کم لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا استدلال قائم رکھیں. اگر آپ کے نزدیک ایک عقیدہ ہے, ایک نقطہ نظر ہے, وہ آپ اس کو درست سمجھ کے اختیار کیے رہیں. دوسرے کا یہ حق مان لیں کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آپ سے اختلاف کر رہا ہے. یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے, اختیار کر لیجئے, مسائل ختم ہو جائیں گے. آراء رہیں گی, اختلافات بھی رہیں گے, لیکن اختلافات کبھی انسانوں کے درمیان نفرت کی دیواریں نہیں بنائیں گے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. باغ فرق کے حوالے سے جو روایت ہمارے یہاں بخاری میں آتی ہے انبیاء کی وراثت کے باب میں, اس کو ہم نے عامری صاحب سے جانا. اس موضوع پر ایک بہت تفصیلی آرٹیکل مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا موجود ہے, اس کی آڈیو میں انشاءاللہ لنک ہم یہاں دے دیں گے ہمارے سینٹر کے, اس پہ بھی ہے پورا جو ذخیرہ تاریخ ہے. خود اس کے بعد سیدنا عمر نے اس معاملے کو کیسے دیکھا, کیسے حوالہ جات دیے, اور ریاست کا کیا معاملہ رہا آل رسول کے ساتھ, وہ سب کچھ وہاں پر انہوں نے جمع کر دیا. وقت ہمارا ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جب تک آپ کا بہت